जहन्नमियों को सब कुछ भूल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक लफ्ज याद रहेगा, वो होगा रहम रहम रहम, कि मौला मुझे आपकी रहमत चाहिए। एक लफ्ज याद रहेगा। फरमाया कि जन्नत उसकी रहमत से मिलेगी, उसके रहम से मिलेगी। कलमा नसीब आखिरी वक्त में उसके रहम और रहमत से होगा। आखिरी वक्त में कलमा नसीब, रहम होगा तो होगा। कितने बेशुमार लोग हैं, सारी उम्र कलमा पढ़ते पढ़ते आखिरी वक्त में कोई खता ऐसी आई कि कलमा छिन गया। और दौलत और सरवत और खुशहालियां उसके रहम से हैं, मेहनत से नहीं है कि मेहनत करने वाला मालदार हो गया। हाँ, मेहनत शर्त जरूर है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं कि एक बंदे ने मेहनत की है तो जो मेहनती होगा वही खुशहाल और मालदार होगा। नहीं, मेहनत को अल्लाह ने शर्त लाजिम करार दी है। और अगर कोई मालदार हुआ तो उसके रहम और रहमत से होगा। दवा के अंदर शिफा उसकी रहमत से होगी। वही दवा बीमारी बन जाए, वही खाना घर का एक बंदा खाए, सारे खाएं, एक बीमार हो जाए, बाकी सेहत याब हो जाए, कहते हैं जी फलां चीज खाई थी उससे बीमारी हो गई। तो अगर उस चीज से होती तो सबको होना था। जो कुछ मिलेगा, जो कुछ मिला है, उसकी रहमत से मिलेगा। बेटे, नेमतें, रिस्क, इज्जत, वकार, शान और शौकत, ये सब उसकी रहम से होगा। अल्लाह पाक ने रमजान को मेरे आपके मसाइल का हल बनाकर भेजा है। अल्लाह कहता है मुश्किलों में हो, परेशानियों में हो, नाकामियों में हो, हालात की सख्तियों और तंगियों में हो, जिंदगी के ऐसे मसाइल में बयान नहीं कर सकते, या फिर बयान कर कर के थक गए हो, एड़ियां रगड़ रगड़ के थक गए हो और तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो रहे, तो फरमाया फिर आओ मेरे कुरान को सुनो। सुनो सिर्फ फस्तमिऊ लहू व अंसितू। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे कुरान को तवज्जो से, गौर से सुनो, ध्यान जमा जमा के सुनो। तर्जमा समझ में आए ना आए, मेरी शर्त सिर्फ इतनी है, फस्तमिऊ लहू व अंसितू। बस ये मेरी शर्त है, फस्तमिऊ लहू व अंसितू। आगे इसके ऊपर मिलेगा क्या? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर मैं रहम कर दूं। क्यों? मेरे अल्लाह को भी पता है जो फैसला होगा मेरे रहम से होगा, जो अता होगी मेरे रहम से होगी, जो बख्शिश होगी मेरे रहम से होगी, तवंगरी बेटे मेरे रहम से होंगे, घरों की खुशहाली मेरे रहम से होगी, दिलों का जोड़ मेरे रहम से होगा, मेरी शफकत और मेरी अता से होगा। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि मैं तुम पर रहम करूं। अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया इसकी तफसीर पे गौर करो, इसके तर्जमे पे गौर करो। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि इसके सुनने में नारे लगाओ, हाय हाय करो ना। तवज्जो और गौर से सुनो। फस्तमिऊ लहू व अंसितू। ये फस्तमिऊ लहू व अंसितू का माना मैं सिर्फ इतना करूंगा कि एक बंदा, आप जा रहे थे और जाते जाते तो आपको एक चीज नजर आई, उन्हें वो देखो वो चीज है। हाँ अच्छा, हम एक दफा सहरा में जा रहे थे तो सहरा में ना सामने दिन की रोशनी में हिरन भाग रहे थे। अमूमन दिन में हिरन नहीं निकलते, छुपते हैं, भाग रहे थे। फिर
بھولے ایسے ہیں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے، بھائی بھاگ جاؤ کوئی گولی لگ جائے. اچھا وہ حیرت سے اس کو دیکھ رہے ہیں. ابھی اسی کچھ پہلے ایک ملک میں تھے تو وہاں شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی. یہ شیر ہے. اس نے کہ جی ایک بندہ ہے اس نے شیر رکھے ہوئے ہیں. آپ کوئی بھی انوکھی چیز سنیں ایک دم حیرت زدہ ہو جائیں اور بھول جائیں اپنی زندگی کا نظام. جب آپ اپنے آپ کو بھول جائیں اور اس آواز کی طرف توجہ کریں، اس شکل کی طرف توجہ کریں، اس منظر کی طرف توجہ کریں، جب اپنے آپ کو بھول جائیں، اس کو کہتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. میں نے اس کا مفہوم بتایا ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، آؤ میرے قرآن کو سنو پھر سب کچھ اپنا بھول جاؤ. ملا نہ ہن کہیں کار دے، شیوے نہ جانے نے یار دے، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یک رو رہن. یہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. گم کر گما، سارے گمان گم ہو جائیں، ساری سوچیں گم ہو جائیں، سارے جذبے گم ہو جائیں، سارے ولولے گم ہو جائیں، ساری چاہتیں گم ہو جائیں. گم کر گما، سارے گمان گم کیا ہوں، یک روح رہن، ایک روح کیا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. آؤ اپنے مسائل حل کرواؤ، پر یاد رکھنا تمہارے مسائل میری رحمت کے بغیر حل نہیں ہو سکتے، میری بخشش کے بغیر حل نہیں ہو سکتے، میری عطا کے بغیر حل نہیں ہو سکتے. اگر مسائل حل کرانے ہیں تو میری رحمت چاہیے. جہنمی کو صرف اتنی خبر ہوگی اور جہنمیوں کو صرف اتنا پتا ہوگا کہ اگر اس کریم کی بارگاہ میں کچھ ہے تو پھر رحم ہے. اس لیے صرف وہ ایک لفظ پکار سکے گا، رحم رحم رحم. ایک لفظ پکار سکے گا، اس کو کوئی لفظ کا پتہ ہی نہیں ہوگا. اور آپ کتنے خوش قسمت تراویحاں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے اور سننے والے، قرآن پہ توجہ کرنے والے، قرآن کو دھیان دینے والے کتنے مبارک ہیں. رمضان کی پہلی تراویح اور کتنے سعادت مند ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں رشتہ تو یہ ہے نہیں. 100 اس کے دل میں سوچیں، 100 گمان، 100 خوف، 100 وسوسے، 100 دل کی آسیں، امیدیں، دل کی کیفیتیں، یہ ساری موجود ہیں اس کے اندر. پھر میری کلام پہ بار بار توجہ دیتے. امام زین العابدین شہنشاہ ولایت، اور میں جب قرآن سنتے تھے چہرہ فک ہو جاتا تھا، رنگ اڑ جاتا تھا، خون خشک آ جاتا تھا، نڈھال ہوتے تھے اور بعض اوقات گر پڑتے تھے اور پوچھتے کہ آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس رب کا کلام ہے جس رب کے پاس میری ان قریب حاضری ہوگی. یہ ان کے دلوں میں یہ عظمت تھی، اور ان ہستیوں نے، اہل البیت نے، ان ہستیوں نے ہمیں یہ عظمت سکھائی ہے. خیال کرنا قرآن کی یہ عظمت. ہمارے تو مسائل حل ہو گئے. تراویح کے نام پہ قرآن سننا، فجر کی قرات میں، مغرب کی قرات میں، عشاء کی قرات میں قرآن سننا، حافظ کا قرآن سننا، اپنا انفرادی بیٹھ کے رمضان میں قرآن کے ختم در ختم کرنا، مسئلے حل ہو گئے. میرا اللہ کہتا ہے کہ توجہ کرو، دھیان کرو. مولا پھر دے گا کیا تم؟ میں رحم کر دوں گا. اللہ رحم میں کیا ہوگا؟ کہا کہ میرے تیرے سارے مسائل کا حل ہی میرے رحم میں ہے. تیری ساری مشکلات، تیری ساری ناکامیاں، تیرے سارے غم اور تیری اولاد کے بخت، نصیب، مقدر، یہ سب میرے رحم میں، میرے رحم میں، یہ سب رحم میں ہے، یہ سب رحم میں ہے. ایک درویش تھے، اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا
تو ایک لفظ فرما رہے تھے رحم رحم رحم. لوگ کہتے تھے حضرت کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، فرماتے تھے رحم رحم. تو انہوں نے سمجھا شاید سکرات لگی ہے، آخری وقت ہے اور کلمہ بھول رہے ہیں. تو انہوں نے ذرا تھوڑا سا ہلا کے کہا حضرت کلمہ پڑھیں. کلمہ پڑھ کے کہنے لگے یاد ہے اس کلمے کو قبول بھی اس کا رحم کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے. کلمہ یاد ہے، پڑھ لیا ہے، اور اس کو قبول بھی اس کا رحم کرے گا. کہا بنی اسرائیل میں ایک بندہ 500 سال تک عبادت کرتا رہا. 500 سال جب اللہ کے حضور پہنچا، میرے بندے کیا لایا؟ عبادت. پل بھر بھی تیری نافرمانی میرا اللہ نہیں لایا. میرے بندے کیا لایا؟ سجدے. کیا لایا؟ رکوع. کیا لایا؟ تمحید، تمجید، تسبیح. اور پل پل تیری فرما برداری. مولا مجھے ایک ایک عمل کا آج اجر دے. تو اللہ پاک کی رحمت فرمائے گی کہ میرے بندے مجھ سے رحم مانگ. یا اللہ میں رحم مانگتا ہوں لیکن مجھے میرے ساتھ انصاف کر. تو اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں انصاف کرو، اس نے 500 سال ہماری زمین پہ بوجھ بنا، اب 500 سال اس کے اوپر زمین رکھتا ہوں. جب سنا نا کہ تو نے مجھ سے انصاف مانگا ہے، میں کہتا ہوں رحم مانگ رحم مانگ رحم مانگ. تو کہنے لگا مولا بس مجھے رحم چاہیے. اگر عدل تیرا آ گیا تو سارے کانپنے لگ جائیں گے، اور تیرا اگر فضل آئے گا تو مجھ جیسے بھی بخشے جائیں گے. فضل تیرا رحم. قرآن سننے والے کے ساتھ وعدہ ہے. سناؤ، خود سنائیں. جو قرآن سنا رہا اس کے ساتھ کیا وعدے ہوں گے؟ سننے والے کے ساتھ وعدے ہیں کہ اس کا قرآن توجہ سے سنو، اس کا قرآن دھیان سے سنو، اور اس کے قرآن سنتے ہوئے بے گمان، بے خیال، بے تصور ہو جاؤ، ڈوب جاؤ. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے. اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. یہ ہے فاستمعوا لہ وانصتوا. مست رہوں، سرشار رہوں. یہ ہے فاستمعوا لہ وانصتوا. اللہ. اور جب تم یہ کرو گے نا پھر میں تم پہ رحم کروں گا. اور رحم کیا ہے؟ بے بہا دولت عطا کر دوں گا، رزق عطا کر دوں گا، خزانے عطا کر دوں گا، خوشحالیاں دے دوں گا. تجھے نہیں، تیری نسل در نسل در نسل. مجھے ایک صاحب ملے، ان کے والد وزیر تھے، آج کے نہیں نوابی دور کے وزیر. آج سے 70-80 سال پہلے مجھے پرانے ملے ہیں. ان کی جیب میں 2 روپے نہیں تھے اس وقت. انہوں نے روٹی منگوانی تھی، 2 روپے نہیں تھے. انہوں نے روٹی منگوانی تھی. 1 روپے کی اوجری کی روٹی اوجری کا سالن آتا تھا، اور 1 روپے کی 6 روٹیاں آتی تھی، اور موٹی 4 روٹیاں آتی تھی. ان کے پاس 2 روپے نہیں تھے. میں چلتا ہوا جوان چھوٹا سا، مجھ سے کہنے لگے فلاں کا بیٹا ہے؟ میں جی. جیب میں 2 روپے ہیں؟ میں کہا ہاں ہیں. میں نے 1.5 روپے دیے. بیٹا میں دے دوں گا. وہ نہ دے سکے، مر گئے. میں نے ان کو اعمال کا ہدیہ بھی دیا، معاف بھی کیا. 2 روپے نہیں تھے. کیوں؟ بس وہ تھا تو سب کچھ تھا، وہ گیا باپ تو سب
عطائیں، اس کی رحمت، اس کی عطا، اس کی شفقت سب چھن گئے۔ جب یاد رکھیے گا دعائیں نسلوں تک تعاقب کرتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس بندے کو کسی کی دعا ہے، اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس فرد کو کسی کی دعا ہے، یا رحمت ہوتی ہے دعا، اور لعنت عذاب ہوتا ہے، وہ بھی بعض اوقات نسلوں میں تعاقب کرتا ہے، نسل در نسل تعاقب کرتی ہے لعنت اور عذاب۔ اگر خدا نہ خواستہ، اب غور سے سنیں اور بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں، میرے کسی بڑے نے، میرے دادے پر دادے، دادے پر دادے کے دادا پر دادا نے، کیونکہ 7 نسلوں میں، 14 نسلوں میں، 21 نسلوں میں، 40 نسلوں میں، 70 نسلوں میں لعنت چلتی ہے، پیچھا کرتی ہے، پیچھا کرتی ہے، پیچھا کرتی۔ کوئی میرا ایسا رشتہ دار بڑا، اس سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی، زمین کی جگہ ختم ہو گئی، اس کی قبر تک مٹ گئی، لیکن کسی مظلوم کی یا اللہ کا عذاب یا اللہ کی لعنت اس کا پیچھا کر رہی ہے، تو فرمایا اس لعنت کا حساب کسی سے پوچھا کیا کروں؟ کہا ان مجالس میں جہاں جن مجالس کے ساتھ اللہ کی رحمت کے باتیں، وہ یہ مجالس ہیں جہاں آپ دور پرے سے سفر کر کے آئیں۔ کیا خبر میری غربت، میری بیماری، یا مجھے جو عیب اور علت لگی ہے اس کی بنیاد کیا خبر؟ پیچھے کوئی ایسی لعنت، پھٹکار، بد دعا کوئی ایسی ہے؟ میری حالات، میری سختیاں، جسے میں کہتا ہوں جادو ہیں، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، ناکامیاں ہیں، فلاں نے میرے اوپر کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، یہ کیا کرایا کو میں مانتا ہوں، لیکن کچھ یہ کیا کرایا بھی ہوتا ہے کہ پیچھے سے نسل در نسل، نسل در نسل کوئی بد دعا تیرا تعاقب، کوئی لعنت تعاقب، کوئی پھٹکار تعاقب، کوئی عذاب تعاقب، یہ نسل در نسل کر رہا ہے۔ تو پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں اس کا حل کیا ہے۔ کہا ایسی مجالس، ایسی محافل میں جا جہاں اللہ نے اپنی رحمت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ یہ مجالس ہیں جس میں آج آپ آئے بیٹھے ہیں۔ اور میں آؤ میرے بندو، آؤ میرے بندو، میں کریم ہوں، میں رمضان کا پورا پیکج لایا ہوں۔ اپنی نسلوں سے رزق اگر چھنا ہے واپس لانا چاہتے ہو، اپنی نسلوں سے اولاد، بیٹے واپس لانا چاہتے ہو، کریمی کرم عطا واپس لانا چاہتے ہو، وسعت فتح واپس لانا چاہتے ہو، اور وہ نعمتیں جس کو ترستے ہو چاہتے ہو مل جائیں، تو پھر فاستمعوا لہ وانصتوا، مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، فاستمعوا لہ وانصتوا، یہ وعدہ تم کر لو، باقی رحمت میرے ذمہ ہے۔ آج آپ نے تراویح کی، رمضان کی ان ساعتوں میں اللہ کو یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ یا اللہ بڑے غور سے، بڑی توجہ سے، بڑی دلچسپی سے، لے جاہے قلبی سے ڈوب ڈوب کر تیرے قرآن کو سنا۔ اب تو اپنی رحمت کا وعدہ پورا کر دے۔ جب تیری رحمت آئے گی، میری یہ مشکل، میری یہ تکلیف، میرا یہ غم، میرے یہ مسئلے، میری یہ ناکامیاں، میری یہ الجھنیں، میرے یہ نظام، میری الجھی اور میری ساری الٹی تدبیریں سب سیدھی ہوتی چلی جائیں گی۔ میری ساری الٹی تدبیریں پھر سیدھی ہوتی چلی جائیں گی جب میرے سارے نظام میں تیری رحمت شامل ہوگی، تیری رحمت شامل ہوگی میرے سارے نظام میں، جب تیری عطا شامل ہوگی۔ ایک شخص کا سائل تھا، امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ دعا فرما رہے تھے، تڑپ تڑپ کے دعا فرماتے تھے، پھر دعائیہ بولتے تھے۔ اللہ والوں کی دعائیں کتابیں بھری ہوئی ہیں، بول کے پڑھ کے نا پھر فرماتے تھے، رحم
رحم. اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما. اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما جو تیری رحمت کا امیدوار ہے. اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما جو تیرے کرم کا امیدوار ہے. بول ہیں باقاعدہ عربی کے دعائیں مانگ رہے تھے اور دعائیں مانگتے مانگتے پھر ڈوب جاتے, ٹوٹ جاتے, اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے رحم رحم رحم. ایک درویش ہے, وہ کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا, غار میں ایک اللہ والے مجھے ملے تو میں ان کا وظیفہ رحم بس وہ رحم کہتے تھے, دن رات یہی وظیفہ ڈوب ڈوب کے پڑھتے. میں نے ان سے پوچھا آپ جتنے بھی فرائض نمازیں سب تسبیح, لیکن بعد میں سب کے بعد سارا دن آپ رحم کہتے ہیں. کہا مجھے پتہ نہیں, اگر میں جہنمی ہوں تو پھر بھی رحم کام آئے گا, اگر میں جنتی ہوں پھر بھی رحم کام آئے گا. کیوں؟ اس لیے فرمایا جنت مانگو تو فردوس مانگو, بڑی جنت مانگو, اور فرمایا الا ما رحم ربی, جس میں وما ابری النفس, او اگر نفس کی شرارتوں سے, شیطان کی شرارتوں سے, خطاؤں سے بچنا چاہتے ہو, میری بخشش کی چھاؤں میں آنا چاہتے ہو, تو اس کے لیے صرف اور صرف الا ما رحم ربی, جس میں میں رحم کر دوں وہ ہو سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تیرا رحم ہوگا تو میں خطا سے بچ جاؤں گا, تیرا رحم ہوگا تو میں عبادت پہ آ جاؤں گا. اس لا حول کا یہ معنی ہے وہ تیری کریمی سے کام بنے گا, تیرے رحم سے کام بنے گا. اگر تیرا رحم ہے تو مولا میں عبادت پہ آ سکتا ہوں, اور اگر تیرا رحم ہے تو میں تسبیح پہ آ سکتا ہوں, اور اگر تیرا رحم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں ایک جگہ سفر میں تھا تو رات کو بس نے آنا تھا تہجد کے وقت. انہیں کہ جی یہ ٹائم یہاں سے نکلتا ہے اور لاہور جاتا ہے, بہت پرانی بات ہے, گرمیوں کی راتیں تھی. میں گزرا تو بڑی چارپائیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی, جس میں 8-10 بندے بیٹھ جاتے ہیں. اس چارپائی پہ بندے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے. میں گزرا تو ادھارا خیال آیا نور حضور کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, یہ اللہ کے ساتھ کوئی باتیں کر لیتے, مجھے کوئی راز و نیاز کر لیتے. مجھے روز اس کے غم میں ہی ساری رات کرنا, کہیں چپ کے رونا, کہیں دل سے بات کرنا, یہ کر لیتے. میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا, اچانک میرے اندر ایک احساس جاگا, جیسے کوئی اندر کہتا ہے کہ تجھے خبر ہے کہ ہماری رحم ہوتا ہے تو اپنی طرف بلاتے ہیں, جس پہ رحم نہیں ہوتا اسے اپنے سے دور کرتے ہیں. ہاں تو کیا سمجھتا ہے اگر تو ہمارا ذکر کر رہا, درود پڑھ رہا, تسبیح پڑھ رہا, تیری وجہ سے ہے. ہم نے تجھے اپنے قریب کیا ہے, تجھ پہ رحم کیا ہے. اگر تجھ سے رحم چھین لیں تو ہمارا نام نہ لے سکے, ہماری راہوں پہ نہ آ سکے, ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. آج یہ سارا مجمع خواتین کا بھی مردوں کا رحم والا مجمع ہے. اس کا رحم ہے, اس کی شفقت ہے, اس کی عطا ہے, تو آج آپ کو قرآن سننا نصیب ہوا ہے. ہاں آج آپ کو قرآن سننا نصیب ہوا ہے. جو یار فرید قبول کرے, سلطان بھی تو سرکار بھی تو, جب وہ کریم قبول کر لے تو کہا پھر تو سلطان بھی ہے سرکار بھی ہے, اگر قبول نہ کرے پھر تیرے بس میں کچھ بھی نہیں. جو یار فرید قبول کرے, سلطان بھی تو سرکار بھی تو. ہاں وعدے اس کے آج آپ نے پورے کر دیا. او میرے بندو, او ففروا الی اللہ, او میں اس طرف دوڑ کے آؤ. مولا دے گا کیا؟ میرا قرآن سنو, پھر اس پہ ملے گا کیا؟ کہا فاستمعوا لہ وانصتوا, تم پورا کر دو, مست اور سرشار تم ہو جاؤ, اس کے بدلے میں رحم کی چھاؤں بھیجوں گا. ایک صحابی فرماتے میں قرآن پڑھ رہا تھا, میرا گھوڑا بتکنے لگا. کون؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس. میرا گھوڑا بتکنے لگا.
اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے اوپر ایک چھتری ہے اور اس میں کمکمے ہیں، فانوس ہے اور ایک روشنی کا بادل ہے۔ آقا کی بارگاہ میں صبح جا کے عرض کیا، فرمایا وہ فرشتے تھے جو اس کی رحمت سے اترے تھے اور تیرے اوپر چھاؤں کر رہے تھے۔ اور پھر فرمایا مفہوم ہے جو بھی قرآن سنتا ہے پڑھتا ہے اس کے اوپر ایسی رحمت اس کی چھاؤں میں آ جاتی۔ سائیں ایک بزرگ تھے، سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے، صاحب نظر صاحب کشف تھے۔ فرمایا جب قرآن بندہ پڑھتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اور نور کے فرشتے اس پہ چادر تھان لیتے ہیں، اور جو غور سے سنتا ہے وہ چادر اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔ تو پوچھا حضرت پھر چادر لپیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس پہ نور اور رحمت کی چادر لپیٹ دیتے ہیں اس سے غم، بیماریاں، بلائیں، تکلیفیں ایسے دور ہوتی ہیں، ایسے دور ہوتی ہیں جیسے تیز ہوائیں بادل کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس پہ رحمت لپیٹ دیتے ہیں، اس پہ رحمت لپیٹ دیتے ہیں فرشتے۔ اس مبارک رات میں کیا سعادت مندی آپ نے حاصل کی، کیا سعادت مندی! یقین جانیے میں ابھی 2 پارے سنے ہیں، جھٹکے لگ رہے تھے۔ آیات وعدہ، آیات وعید، جن آیات پہ وعدے ہیں، جن آیات پہ وعید ہے، عذاب ہے، کیا خوش قسمت ہے۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اس سعادت مندی میں آپ کے قدم اٹھے نہیں اٹھوائے گئے ہیں، آئے نہیں لائے گئے۔ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آئے نہیں لائے گئے ہیں۔ اس کی شہنشاہ کی شان کریمی نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو چنا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن میں ہے میں اس کو چنتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ اللہ یجتبی الیہ میں جس کو چاہتا ہوں اسے چنتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم اپنی مرضی سے؟ نہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ تہجد کا وقت ہے، یہ تاش کھیل رہے ہیں اور تیری زبان پر میں نے اپنا نام جاری کر دیا۔ خیال کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں۔ ہم ایک پل میں یہاں سے لے کے ادھر دے دیتے ہیں۔ ہم ایک پل میں، یہ مجھ جیسے مسندوں پہ بیٹھنے والے، ان کے ہاتھ قیامت کے دن پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا بتا ہم نے بندوں کو تیری طرف متوجہ کیا تھا، تو ان کی خدمت کا کتنا حق ادا کیا تو نے۔ آج میں سارے لیٹرین دیکھ رہا تھا، ایک ایک بات کے اندر ہاتھ ڈال رہا تھا کہ میرے کملی والے کے مہمان آئے ہیں، ان کی راحت کا کیا خیال ہے، ان کے کھانے، ان کے لنگر، ان کے میں نے کام شروع پہلے بیت الخلا سے کیا، لنگر خانے میں بات نہیں گیا ہوں، تھوڑا سا بیت الخلا میں ہاتھ ڈالا، پانی کا ہاتھ صاف ہو گیا، کیا حرج؟ آپ کے قدم اٹھے اور آپ انتخاب میں آئے۔ اس قدردانی کے جذبے کے ساتھ ہم نے رمضان کی راتیں گزارنی ہیں، اس قدردانی کے جذبے کے ساتھ ہم نے تلاوت پہ غور کرنا، اس قدردانی کے جذبے اور اس رحمت کی امید کے ساتھ کہ میں یہ کر دوں بس مست اور سرشار ہو جاؤں، ایک ایک لفظ کو توجہ اور غور سے سنوں۔ ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب کتنا خوبصورت پڑھتے ہیں، سنوں، باقی اس کریم کا وعدہ ہے، وہ سچا اس کے وعدے سچے، جبریل وحی لانے والا سچا، میرے کملی والے اور ان کے غلام سچے، سچے وعدے ہیں، سچوں کے سچے ہیں۔ آؤ ہم اپنا سچا وعدہ پورا کر دکھائیں گے۔ آپ وہ خوش قسمت مجمع بیٹھے ہیں، وہ خوش قسمت لوگ بیٹھے ہیں، وہ کس قسمت اللہ کی نیک بندیاں ہیں اور پوری دنیا میری آواز پہنچ رہی ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں خوش قسمت، دنیا کے جس کونے میں ہیں، قرآن کو غور سے سنا، بس سنا۔ ایک واقعہ سنا تو
چاچا غلام قادر بخش تھے. وہ پھر رمضان کے بعد نا 70,000 دفعہ کلمے کے نصاب بانٹتے تھے. تو میں ایسے جاتا تھا نا تو کہہ رہے وہ آگے لالچی مجھے دیکھ کے. تو میں چپ کر کے بیٹھ جاتا, باتیں کرتا, ہدیہ دیتا. کہہ رہے باہر کم نکال کر, جس کے لیے آیا ہے وہ بات کر. میں کہ کوئی نصاب دے دے. حالانکہ میرے پاس بھی ٹوٹا پھوٹا ہوتا تھا, میں اللہ کے اس ولی سے کچھ لینے جاتا تھا. اچھا چلو ایک دے دیا. میں کہنا مہربانی کریں زیادہ دے دیں, بس ہوں 3 دینا پہ اگو نہ بولی. اب میں 3 دے رہا ہوں, آگے نہیں بول. میں کہا ٹھیک 3 دے دیں. مجھے ایک دفعہ کہنے لگے میں جب قرآن سنتا ہوں نا, قرآن سنتا ہوں اور پوری توجہ کرتا ہوں, ان پڑھ بالکل ان پڑھ تھے, پوری توجہ کرتا ہوں, پورے غور سے سنتا ہوں. ان کو اس مضمون کا پتہ تھا, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ. کہ پھر اللہ سے کہتا ہوں, اے اللہ میں ان پڑھ, بالکل ان پڑھ ہوں, میں نے تیرے قرآن کو غور سے سنا, توجہ سے سنا, ادب سے سنا. اب تو مہربانی کر, اپنی رحمت سے میرے یہ کام کر دے, یہ کر دے, یہ کر دے, یہ کر دے. کہ اللہ کو جب میں واسطے دیتا ہوں اس کی رحمت کے, اللہ میرے سارے کام کر دیتا. تو بڑے عرصے کے بعد یاد آئی بات مجھے, اللہ میرے سارے کام کر دیتا ہے. میں اس کو اس کی رحمت کے وعدے کر دیتا ہوں. اللہ تیرا وعدہ سچا ہے, تو نے خود فرمایا ہے میرے قرآن کو اس توجہ, اس غور, اس دھیان سے سنو. اللہ پھر تو اپنی رحمت بھیجے گا, اور مجھے پتا ہے میرے مسئلے تیری رحمت سے حل ہونے ہیں. پھر عجیب بات کہی بابا جی نے, مرحوم نے. اس وقت بھی وہ 90 سے اوپر کے تھے. مجھے بتاتے تھے یہ ریلوے لائن جو فلاں بن رہی تھی, اس پہ ٹوکری کی میں نے مٹی اٹھائی ہے. ابا جی میرے کام کرتے تھے تو ان کے پاس لسی اور روٹی لے کے میں دوپہر کو جاتا تھا. نشانیاں بتاتے تھے, اور ان نشانیوں سے میں نے صرف سارا اندازہ لگایا کہ بابا جی 90 سے اوپر ہیں. ایک اور عجیب بات بتائی, کہنے لگے یہ ساری تسبیحیں جو پڑھتے ہیں, یہ سارے وظیفے جو پڑھتے ہیں, یہ ساری دعائیں جو کرتے ہیں, اس کو ترس آتا ہے تو کام بنتا ہے, رحم آتا ہے تو کام بنتا ہے. کہا اس کا رحم ایسا ہو کہ میت کو دیکھیں, جنازہ پڑھیں, اللہ کہتا ہے میں نے اس پہ اتنا رحم کیا ہے, پڑھنے والوں کو بھی ساتھ بخش دیا. ایک ایک کفن چور تھا, تو ایک جنازے میں شامل ہوا, تو اس کے بعد پھر نشانی لگا کے رات کو گیا, تو اس عورت کا کفن اتارنے لگا تو اٹھ کے بیٹھ گئی, ڈر گیا. کہنے لگی سارے قبرستان والوں کے سامنے مجھے ننگا کرتا ہے جنتی ہو کر. میں جنتی؟ انہوں نے کہا تو نے آج میرا جنازہ شامل نہیں ہوا؟ ہاں ہوا ہوں, اور میں اللہ نے سب شامل ہونے والوں کو بخش دیا ہے. بخشا ہوا جنتی ہو کے مجھے قبرستان والوں کے سامنے ننگا کرتا ہے. بس میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. زندگی بدل گئی, وقت کا ولی بن گیا, فیصلے جنازے سے ہو گئے تھے نا. اس کی رحمت کا ایک ایسا پھیرا آیا, ایسی ہوا چلی کہ اس کی رحمت کی, اس کے رحم کی سب جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیا. نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں, نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. اس پورے رمضان کے ان ساتوں ان گھڑیوں میں اپنے آپ کو پل پل میں اس کی رحمت کا امیدوار, اور فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کو ایسے توجہ اور دھیان دینا ہے, اور توجہ دھیان دے کے نا پھر بابا جی کی طرح اس کی رحمت کے واسطے دے دے کے مانگنا ہے. اور انشاءاللہ زندگی میں عزت, برکت, رزق, مسائل کا حل. آپ تسبیح خانے میں جو مسائل لے کے آئے ہیں, اور اللہ کی بندیاں جو مسائل لے کے آئے ہیں, اور پوری دنیا میں جتنے لوگ نیک بندیاں بندے بیٹھے ہیں, ان کے جو مسائل ہیں اس کی رحمت سے حل ہوں گے انشاءاللہ, اس کی رحمت سے حل ہوں گے. اللہ ہمیں سچی زندگی کی سچی رحمتیں عطا فرمائے گا, اور انشاءاللہ اس کے وعدے ہیں. تو مائک نہیں لگایا مجھے, تو سامنے کرتے ہیں, میں تو بھول گیا.
مجھے کیا پتا مائک لگانا تھا، میں تو مضامین میں گم ہوتا ہوں، میں مست سرشار ہو جاؤں، مجھے کیا پتا۔ اللہ پاک ہمیں سچے جذبے عطا فرمائے۔ تو پورا رمضان ایسے گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ اندر والا جو کہے گا جا چھوڑ اتنی پڑھ کے نکل جا، آج پڑھ لی کوئی بات نہیں، ادھر کنارے میں بیٹھ جا، باتیں کر، تبصرے کر، بس ایک چھوڑ، ساری عمر اپنی مانی ہے، اب اس کی رحمت کو تلاش کروں، اس کی رحمت کو تلاش کر کے پھر رحمت کے واسطے دوں اور رحمت کے واسطے دے کے اپنے مسئلے حل کرواؤں۔ وہ یہ پیر بیٹھا ہے نا، جو یہ پیر بھی اس کی رحمت کا محتاج ہے، اس کی عطاؤں کا محتاج ہے۔ میرا در خالی ہے، آپ آتے ہیں، میں کہتا ہوں آقا میرا دل خالی، تیرا بھرا ہوا، میرے پاس آئے تھے، میرے پاس ہے کیا؟ نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سنو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہو۔ میرے پاس کیا ہے؟ اس کی رحمت، اس کا رحم، اس کی عطا، اس کی شفقت سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے۔ خزاں کے رخ، ہر وقت خزاں ہی خزاں ہے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے، لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، جب سے تیری رحمت آئی ہے میری تو راہوں کے چراغ بھی جل گئے۔ رمضان میں انفرادی طور پہ بعض لوگ 125 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھتے رہتے ہیں پورے رمضان میں، مبارک عمل ہے۔ اس کا ہدیہ 75 روپے سے 75,000 تک ہے، جتنا اس کا ہدیہ آخر میں دے دیجئے گا، اس کا ہدیہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، تراویح کے 2 عمل کے دوران، 2 رکعتوں کے درمیان جو دعائیں مانگیں قبول ہوتی ہیں۔ میں ہر سال کچھ نہ کچھ عمل بتاتا ہوں، میرے اس سال کا عمل صرف استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ پاک کہتا ہے عبادت کر کے پھر توبہ کرتا ہے۔ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، عبادت کر کے پھر ندامت کرتا ہے، عبادت کر کے پھر جھک جاتا ہے، عبادت کر کے ناز نہیں آ رہا، نیاز آ رہا ہے۔ پھر اس پہ اللہ پتہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سنو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نا کعبہ عبادت کر کے نا ندامت کی تھی، کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ربنا تقبل منا پہ ساری ندامت ہے، مولا یہ تیری مہربانی ہے، یہ ساری ہماری خدمت تیرے کعبے کی تعمیر، بس تو قبول کر لے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا، لوگوں کو پھراؤں گا، پھرا کے مست و سرشار کر دوں گا۔ ایک دیوانہ، یہ سچا دیکھا ہوا واقعہ ہے، اس نے طواف شروع کیا، ظہر ہو گئی طواف کر رہا ہے، اس نے کہا طواف کب ختم ہوگا؟ انہیں کتنے کیا؟ کہہ رہے میں نے فجر سے ظہر طواف کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا طواف کا تو 7 چکر ہوتے ہیں، طواف ختم ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہمیں کیا پتا۔ اللہ لوگوں کو ایسے دیوانہ کر دیتا۔ صرف اس ندامت پہ استغفار پڑھیں 2 رکعتوں کے درمیان، 4 رکعتوں کے درمیان جو دعائیں مانگیں استغفار ضرور کریں۔ یہ وہ لمحے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان لمحات کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کریں۔ اور دوسرا، آپ صلاۃ کن فیکون ہر دفعہ اس کا عرض کیا جاتا ہے، اور ہمارا جو عمل ہو رہا اللہم اغفر لی والا، اس عمل میں طاقت بڑھائیں، اس عمل میں توجہ بڑھائیں۔ اور نفل میں نے دیے ہوئے ہیں، 12 رکعت والا عمل ہے، اس دفعہ وہ چلے گا۔ 12 رکعت والا عمل کا نفل، دن میں کوئی ایسا وقت ہو اللہ اور بندہ ہو، اس کو پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں۔ اگر دن میں 2 دفعہ پڑھ سکے ٹھیک، ورنہ 1 دفعہ پڑھیں۔ اور یا وہاب والا عمل مسلسل ہو رہا، اور ہمارے مسلسل سارا دن
دو دسترخوان لگیں گے تسبیح خانے میں، ایک روحانی دسترخوان، ایک جسمانی دسترخوان۔ آج آپ کے روحانی جسمانی دسترخوان کا پورا نظام بنا، سحری میں یہ ہوگا، یہ بہترین ہوگا۔ میں نے آج ایک واقعہ بھی سنایا ہے، وہ واقعہ آج سنایا تھا، وہ چائے والا کل سنایا، وہ بھی تھوڑا سنا دو۔ ایک سفر تھا ایسے، تو ایک پٹھان ناراض ہو گیا، سخت ناراض ہو گیا۔ تم کیا لوگ ہے یارا، تم کیا کرتا ہے تم؟ بس وہ میری ہمارے ایک مخلص تھے، اور جلدی جلدی چائے بناؤ، چائے بناؤ، جلدی کرو۔ وہ تم چھوڑو، وہ پرانا باپا تھا کوئی، چائے بناؤ، کڑک چائے بناؤ، چائے بناؤ۔ انہوں نے کہا بھائی خان صاحب بات سنو، تم ہم دوستوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، چلے جاؤ، پر یاد رکھو تم مہمان نواز ہے، کسی کا مہمان نہیں، چائے پی کے جانا ہے۔ چائے بنائی، چائے پیالی پینا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یارا تم یہ چائے پہلے پلا دیتے تو میں کیوں پیالی، چائے تم پہلے پلا دیتا، بس ہمارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ میرا دماغ نا یوں 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 ہوتا ہے۔ میں نے باقاعدہ آج چائے کا اسپیشل بندہ بلایا ہے، اور اس سے میں نے کہا چائے بنانی ہے، لسی نہیں بنانی، دودھ چائے کھانے افطاری اللہ ہی کھلاتا ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نہ کھائیں لوگ لیکن متقی، ایسے لوگ جو عبادت کرنے والے ہوں، اگر وہ تیرا لنگر کھا جائیں، اس سے بڑی سعادت کیا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا۔ اللہ پاک ہماری ان ساری محنتوں کو اخلاص بھی عطا کرے اور قبولیت بھی عطا کرے۔ آج ہمارا نقش کا عمل بھی ہے، اور آپ کو علم ہے یہ نقش کے تھوڑا سا اس کے بعد یہ عمل میں آپ کو بتاؤں ہر سال ہوتا ہے۔ آپ کے پاس نقش ہمارا جو ہے یہ عمل ہے، الف جو ہے دیکھیں یہ حروف تہجی ہے ہمارے 28، اس میں پہلا حرف الف ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ہر سال یہ عمل ہوتا ہے، اور جو بھی ملا ہے وہ کہتا ہے میں جو حاجت لکھتا ہوں قبول ہوتی ہے۔ میں ہر سال الف کے لکھتے ہوئے، الف ہے اس کے خانے میں اپنی حاجت لکھیں گے، اور یہ پورے رمضان میں ہمارا یہ عمل چلے گا۔ پورے رمضان میں الف کا جو نقش ہے اس میں حاجت لکھیں گے، اپنی کوئی حاجتیں لکھیں گے، چند لکھ دیں گے، بعد میں زیادہ لکھیں، پھر اس نقش کو علیحدہ کر کے باہر مٹکا پڑا ہے اس مٹکے میں ڈال دیں گے۔ پھر میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، پھر ان سارے کاغذوں کو، نقوش کو ہم پھر پاک جگہ دفن کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے الف لکھتے ہوئے الف ہی پڑھنا ہے۔ ہر سال وظائف ہوتے ہیں پڑھتے ہوئے، اور یہ تصور کرنا ہے، ذرا غور سے تصور سنیے گا، یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ پورے قرآن میں جتنی بھی الف ہیں، کل نہ مجھے اب بتائیے گا پورے قرآن میں ہر کی تعداد، با کتنے ہیں، تا کتنے ہیں، سا جیم ہا خا تا، پورے قرآن میں کتنے الف ہیں، پورے قرآن میں ان سارے الف کی تاثیر کیا ہے، ان سارے الف کی طاقت کیا ہے، ان سارے الف کا کمال کیا ہے۔ غور سے سنیں، یہ سارا قرآن انہی الف با سے مل کے تو بنا ہے، سمجھ نہیں آئی؟ سارا قرآن الف با سے تو مل کے بنا ہے، اور سارے میرے کملی والے کے فرمان، اور ساری مسنون دعائیں، اور سارے وظیفے کس سے مل کے بنے؟ بولیں، الف با سے مل کے بنے۔ یہ ساری چیزیں الف با سے مل کے بنی ہیں۔ اگر آپ صرف الف کہیں گے، ہر حرف کی ایک تاثیر ہے، ہر حرف کی ایک طاقت ہے، ہر حرف کا ایک کمال ہے، ہر حرف کی ایک حیرت انگیز دنیا ہے۔ اگر آپ یہ حرف پڑھیں گے صرف الف 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 الف، اور اس کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت، اپنی مراد اس کاغذ پہ لکھیں گے،
اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ حروف حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ ہم حرف اللہ کا کلام، حرف قرآن کا کلام، الف 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 کملی والے کا کلام، چونکہ عربی ہے، ساری عربی ہے، اور عربی زبان جنت کی زبان، عربی قبر کی زبان، عربی اللہ کی زبان، عربی کملی والے کی زبان، عربی قرآن کی زبان، یہ الف ساری جنت کی زبان، اللہ کی زبان۔ تو الف کو کہتے ہوئے ہم نے چند لمحوں کے لیے یہ لکھنا ہے، لکھنا شروع کریں، اور اپنے آج ہم نے، اور جس کے پاس قلم نہیں وہ انگلی سے لکھتے، فی الحال انگلی سے لکھے اپنی حاجت، لکھنا نہیں جانتا نا تو حاجت انگلی پھیرتے ہوئے اپنی حاجت، میرا رب دل کے سارے جذبوں کو جانتا ہے، میرے رب دل کی ساری دنیا کو جانتا ہے، میرے رب دل کی ساری آوازوں کو جانتا ہے۔ تو جو لکھنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، وہ لکھنا شروع کریں اس خانے کے اندر اپنی چاہت، اپنی حاجت۔ الحمدللہ، اللہ مبارک کرے۔ اس کاغذ کو علیحدہ کر کے اس نقش کو جو مٹکا پڑا ہے اس مٹکے میں جو ہے وہ آپ ڈال دیں گے۔ بہت مبارک عمل کیا، بہت سعادت مند عمل کیا، بہت بابرکت عمل کیا، الحمدللہ۔ اور عمل کرتے ہوئے آپ نے الف کا تکرار کیا تھا، اب ہم بیٹھ کے تھوڑا سا دل کی گہرائیوں میں الف پڑھیں گے اور تصور یہ کریں گے کہ یا اللہ پورے قرآن میں جہاں جہاں الف ہے اس کی جو تاثیر، طاقت، کمال، اے اللہ وہ ساری ہمیں عطا کر، اور اس کی برکت سے ہماری امت کی سب مشکلیں حل کر دے۔ الف الف الف، ڈوب کے پڑھیں، دل ہی دل میں الف پڑھیں۔ آپ اونچی آواز میں الف پڑھیں۔ آمین، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب ہمارا اگلا عمل جو ہے وہ تونگری کشکول ہے، اس کی رحمت سے کشکول بھر جاتے ہیں۔ بائیں ہاتھ پہ کشکول رکھیں گے اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، اور دائیں ہاتھ سے ہم نے صرف 45 بار پڑھنا ہے، یا قادر ہو یا نافع۔ پہلے غور سے سن لیں، پڑھیں نہیں، پہلے غور سے سن لیں۔ یہ وہ اسم ہے، اگر صرف 45 بار پڑھ لیں، یہ وہ اسم ہے اگر صرف 45 بار پڑھ لیں، یہ وہ اسم ہے اگر صرف 45 بار پڑھ لیں، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ کہیں الحمدللہ، کہیں الحمدللہ۔
ہاں صرف 45. اور آپ کی یہ ہاتھ کی جو لکیریں ہیں نا یہ 15 ہیں. یہ 15 ہے. ایک بار، دوسری بار، تیسری بار 45 بار ہو جائیں گی. آپ کی ہاتھ کی جو لکیریں ہیں یہ انگلیوں کی ہیں یہ 15 ہیں پورے. یہ 15. آپ اس کو گڑ گڑا کے ڈوب کے توجہ سے دھیان سے، بائیں ہاتھ میں تونگری کشکول ہے، اس میں وہ گٹھلیاں ہیں، یہ بتا دوں پہلے، وہ گٹھلیاں ہیں، اس میں وہ گٹھلیاں ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں کلمہ، سورت اخلاص، درود پاک، کروڑوں کروڑوں پڑھا ہوا ہے، ذکر، اعمال، تسبیحات، کروڑوں پڑھا ہوا ہے، کروڑوں پڑھا ہوا ہے. یہ وہ گٹھلیاں ہیں، یہ وہ گٹھلیاں ہیں جس پہ کروڑوں پڑھا ہوا ہے. یہ کبھی ساتھ نہ لے جانا، اگر لے گئے تو نقصان ہوگا. یہ یہاں کیا عمل ہے؟ یہ صرف تسبیح خانے کا عمل ہے. ہمارے ساتھ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے جتنے مخلصین ہیں وہ حروف تہجی کا نقش پرنٹ نکال لیں، وہ لکھیں کسی بھی سیاہی سے، وہ اس کو لکھنے کے بعد کسی بہتے پانی، دریا، سمندر میں ڈال دیں جو پوری دنیا میں موجود ہیں. جو تسبیح خانے میں ہیں وہ مٹکے میں ڈال دیں گے. اسی طرح جو پوری دنیا میں موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ اگر کشکول نہیں لیکن ہمارے ساتھ عمل میں شامل ہوں گے. اور یا قادر ہو یا نافع ہو، اپنی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن جس کا معاملہ اللہ سے ہے یا بندے سے ہے، اللہ سے ہے یا بندے سے ہے، تصور کر کے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. تصور کر کے انشاءاللہ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. اور تھیلی اپنے ہاتھ کے نیچے رکھیں، تھیلی کے اوپر تونگری کشکول رکھیں، اور تھیلی کو آپ نے گٹھلیاں پلٹ دی ہیں نا، گٹھلیاں ساری اسی میں پلٹ گئی، اس کشکول میں. اور اب یہ اپنے سامنے رکھیں گے اور دل ہی دل میں 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو پڑھیں گے. گٹھلیوں پہ پھونک ماریں گے، پھر دونوں ہاتھ گٹھلیوں پہ کر کے جسم پہ پھیر دیں گے. دونوں ہاتھ پہلے گٹھلیوں کو ملیں گے، اس کے بعد یہ ہاتھ کس پہ پھیریں گے؟ جسم پہ. یا قادر ہو یا نافع ہو 45 بار پڑھا. پڑھنے کے بعد گٹھلیوں پہ پھونک ماری، پھر دونوں ہاتھ گٹھلیوں پہ ملیں گے بابرکت، پھر یہ برکت والے ہاتھ پورے جسم پہ پھیریں گے. پڑھنا شروع کریں. الحمدللہ، بہت مبارک عمل، بہت بابرکت عمل، بہت سعادت مند عمل آپ نے کیا. اب ہمارا آج کی اس نشست میں دعا سے پہلے ایک آخری عمل ہے، وہ ہے مجرمانہ حاضری. مجرمانہ حاضری کہ اسی طرح اپنے آپ کو دائیں کندھے پہ ایک ہاتھ، بائیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا اللہ کے وہ نام پڑھنے ہیں جو جادو کو توڑ، بندشوں کو توڑ، ناکامیوں کو توڑ، دشمن کو توڑ، حاسدین کو توڑ، اور ہماری زندگی کی بندشیں، ناکامیاں، پریشانیاں، حالات کی پریشانیاں، نسلوں کی پریشانیوں کو یہ عمل توڑ کے رکھ دیتا ہے. اب دونوں ہاتھ
ایسے کندھے پہ مجرمانہ حاضری سر جھکا کے میرے ساتھ پڑھیں گے اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف۔ پورے بدن پہ پھر دعا سے پہلے 2-4 اعلانات ہیں، ان پہ ضرور توجہ کیجیے گا۔ آج رمضان کی پہلی شب ہے، اس میں 323 بار سورۃ کوثر کا عمل ہر سال پڑھا جاتا ہے انفرادی طور پہ، 313 بار۔ اور دوسرا، ابکری یوٹیوب چینل اور ابکری میگزین کو بہت زیادہ پھیلائیں۔ ابکری میگزین آیا ہے انگلش میں، اس کو پھیلائیں اور یوٹیوب چینل کو، اور اپنے روحانی مشاہدات، تجربات، کوئی نقش، کوئی تعویذ آپ کے تجربے میں آیا ہو، اس کی باقاعدہ ہر سال قرآن اندازی ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ توجہ کریں اور پہلے عشرے تک یہ مشاہدات جمع کریں۔ 11-12 رمضان کی درمیانی شب میں ان تحریروں کو میں اپنے پاس رکھوں گا، غور سے سنیے گا۔ 11-12 کی درمیانی شب میں ان تحریروں کو اپنے پاس رکھوں گا، اپنے پاس رکھ کے اس پہ انشاءاللہ خاص عمل ہوگا، جس کی کمال اور برکت آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ملے گی اور مشکلیں حل ہوں گی۔ آپ کا کوئی نقش، کوئی تعویذ، کوئی دم، کوئی عمل ہے تو وہ کاغذ فارم مل جائے گا، اس پہ ضرور لکھیں، اس پہ ضرور لکھیں۔ رمضان میں لائیو کالیں ہوں گی، 30 روزے 30 مرادوں کے نام سے، پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ 4:30 سے 6 بجے، اور پھر اس وقت دعا بھی پوری دنیا میں ہوگی اور پوری دنیا کے لوگوں کی میں کالیں سنوں گا انشاءاللہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ ترکی ہے یا ترکی ہے، میں نے کہا یہ ترکی کا اعلان کہاں سے آ گیا۔ رمضان میں 11 اور 12 کے درمیانی شب میں ایک عمل ہر سال ہوتا ہے، رشتوں کی بندش کا، شادیوں کا، اور برکتوں والا، اور قرضے بیماریوں سے نور، اور اسی میں پتاشوں والا شفایہ پانی، اور دوسرے پیکج بھی 11 اور 12 کی درمیانی رات کے میں رمضان میں ہر سال عمل ہوتا ہے، ہر سال عمل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ دعا کا وقت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے مقیمین ہیں یہاں کے، ان کو پھر وقت دوں گا، پھر ان کے سوال و جواب ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے سفارشی بنا، اے اللہ اس رمضان کی برکتیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرما۔ اے اللہ ذلت کی راہیں ہیں، ذلت کے راستے ہیں، اگر ذلت کے فیصلے ہو بھی چکے ہیں تو انہیں عزتوں میں بدل دے، عافیتوں میں بدل دے، عزتوں میں بدل دے، عافیتوں میں بدل دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ دنیا آخرت کی ساری خیریں اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو، اور پوری دنیا میں تیری بندیاں جہاں بندے بیٹھے ہیں سب سے راضی ہو۔ اے اللہ اس قرآن کے سننے میں جو تیرے وعدے ہیں رحم کے، اس رحم کے صدقے ہمارے کام بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ انسانیت جہاں جہاں بھی ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، عافیت عطا کے فیصلے فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا،
بس برکت اور کرم کا عطا رمضان کی ایک ایک لمحے کی گھڑیوں میں اللہ فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتوں کی آمین میں ہماری آمین بھی شامل فرما، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کٹورا اور تھیلی آپ کے لیے ہدیہ ہے، جاتے ہوئے گٹھلیاں دے کے جائیں گے، گٹھلی ایک بھی ساتھ نہیں لے جائیں۔ یہ کٹورا بھی اور تھیلی بھی جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کو ہدیہ ہے، آپ سب کو۔ گٹھلیاں اگر جائیں گے تو گٹھلیاں دیتے جائیں گے، کٹورا اور تھیلی مستقل اپنے پاس رکھیں گے، روز اس پہ عمل ہوگا، روزانہ اسی کٹورے اسی تھیلی پہ عمل ہوگا روزانہ انشاءاللہ تعالی۔ یہ اٹھا قریب تشریف لائیں جو یہاں کے مقیمین ہیں پوری دنیا سے رمضان میں اور رمضان کے قیام کے لیے پوری دنیا سے تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کو آپ کے گھر کے قریب مسجد نہیں ملی جو یہاں آ گئے ہیں؟ ہاں؟ کوئی خان صاحب ہوگا چائے نہ ملے یارا پھر ہمارا خیال کرنا۔ اللہ کہنے لگے خان صاحب بات سنو، آپ چائے ہو نا چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، پر چائے ہماری پی کے جانی ہے۔ باپ بتا پرانا، ادھر خان صاحب ناراض ہوا، بابا کہتے جلدی کرو چائے بناؤ۔ چائے کا کیا تعلق ہے؟ چپ کرو چائے بناؤ، کڑک تیز بناؤ، جلدی جلدی چائے بنا لی۔ چائے بناتے ناتے نا ان کو چائے پیش کی، چائے کے گھونٹ پیا کر کہہ رہا یار جو پہلے کرتے تھے یہ کرتے۔ اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ بہت زیادہ قبول فرمائے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے نصیبوں والے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا، ہماری نشست انشاءاللہ روز ہوگی، تھوڑی تھوڑی ایسے کچھ سوال و جواب بھی ہوں گے، ایک دن روحانی سوال، ایک دن جسمانی سوال، آپ کے کوئی مسائل۔ اچھا، ہمارے مسائل کا حل اس کا جواب بھی ہم نے دینا ہے، ہمارے مسائل کا حل اس کا جواب بھی ہم نے دینا ہے، میں بھی دوں گا، آپ اپنے تجربات، اپنے مشاہدات، اپنے کمالات
کوئی آپ کہے ضرور بتائیں گے، اس سے بڑا نفع ہوتا ہے، خیر ملتی ہے۔ اللہ پاک نا خیر پھیلانے والے کو کا علم بڑھاتا ہے، علم بڑھاتا ہے، برکت بڑھاتا ہے، اور چھپانے والے کو اللہ پاک محروم کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم مل جل کے بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، مجمع بڑھ رہا ہے، اپنے بستر ایسے لگائیں کہ ہم بس اتنی جگہ لیں، اور کسی کے جوتوں کا خیال کرنا۔ یہ ہر سال ایک شکایتیں آتی ہیں، بعض لوگوں کے جوتے استعمال کرنے سے، یہ سب کو بتائیں، بہت سے ایسے ہیں جو شاید میری بات نہ سن سکیں، وہ الٹے اثر ان پہ پڑ جاتے ہیں صرف جوتے استعمال کرنے سے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اپنے جوتے چھپا کے سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، دوسروں کے جوتے استعمال کرتے ہیں۔ تو اپنے ہی جوتے استعمال کریں اور کسی اوروں کے جوتے استعمال نہ کریں، ورنہ الٹا اثر منتقل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ سحری کے لیے جب بھی بلایا جائے نا، سحری کے لیے، تو فوراً اپنی عبادت، تلاوت، تسبیحات چھوڑ کے تو سحری میں جو ہے وہ فوراً، تو سحری میں 3:15 بجے کا وقت ہے، اور 4:15 بجے دسترخوان سمیٹ دیا جائے گا۔ تو اپنی عبادت تلاوت چھوڑ کے، کیونکہ سحری خود عبادت ہے، میرے آقا نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا سحری خود عبادت ہے، اور 4:15 کے بعد آنے والوں سے معذرت کر لی جائے گی، معذرت کر لی جائے۔ اور دوسرا، اپنے انفرادی نوافل، تسبیحات، ذکر، تہجد، اس کے لیے نیچے حسینی ہال میں، حسینی 6 نمبر ہال میں جگہ مقرر کی گئی ہے، لیکن بڑے بلب نہیں لگائے گئے ہوں گے، وہ ہر سال میں لگواتا، روشنی تیز ہو تاکہ یہ کملی والے کے مہمانوں کو نظر کو بوجھ نہ پڑے۔ وہ ہمارے خدمت والے حضرات ابھی وہاں دیکھیں کیا تیز بلب لگے ہوئے ہیں، ضرور دیکھیں۔ تو اس کی پتہ کیوں ہے، یہاں لائٹیں نہ جلائیں، سونے والوں کو دیں۔ جو انفرادی تہجد، نفل، تسبیحات کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے حسینی ہال 6 نمبر ہال میں وہاں جا کے وہ پڑھیں، تاکہ ہماری وجہ سے کسی اللہ اور اس کے حبیب کے مہمان کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور دوسرا، اپنے موبائل کا الارم، اس کا خیال کریں، بہت بجتا ہے، یا پھر رات کو اگر موبائل کی کال آتی ہے تو بہت زور سے کال کرتے سنتے، نہ کریں، بہت نازک مہمان ہیں، بہت نازک مہمان۔ اور سب سے بڑی بات، اچھی بات بتاؤں، ساری قومیں جمع، سارے صوبے جمع، سارے مسلک جمع، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، الحمدللہ ہر سال ایسے ہوتا ہے، سارا سال ایسے ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے۔ آج تک مجھے یاد نہیں کبھی جھگڑے ہوئے ہوں، لڑائیاں ہوئی ہوں، اور کبھی اختلاف ہوا ہو۔ انشاءاللہ اب بھی ایسے ہی ہوگا، ایک دوسرے سے محبت پیار کی مشق کر کے جانی ہے، اور پھر یہی مشق ہم نے اپنے معاشرے میں، گلی محلے میں، اپنی گاؤں بستی میں اسی طرح محبت پیار سے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ یہاں مشق کر رہے ہیں، اور اپنے موبائل کو لگا کے بھول نہ جائیں، اپنے موبائل کو خود سنبھالیں۔ صرف ایک مجھے خطرہ ہے، نماز 5:20 پہ ہوگی، فجر کی 5:00، ایک صرف مجھے خطرہ ہے، وہ میں بڑے پریشان ہوں کہ اکثر رمضان میں بہت کونے سے چیخوں کی آوازیں، سسکیوں کی آوازیں، رونے کی آوازیں بہت آتی ہیں۔ اچھا، بندہ سمجھتا ہے کوئی خدا نہ خواستہ جن آ گیا، کوئی بلا آ گئی ہے، یا کوئی خدا نہ خواستہ ہو گیا۔ وہ اصل میں ہوتا یہ ہے، موبائل سے ہے دن رات دوستی،
بعض وعدے کرتے ہیں کہ تجھے ہاتھ نہیں لگانا، وہ روتا ہے، پٹے رووے، تیرا تو کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے۔ اب وہ بڑے بڑے عامل لے آتے ہیں، دیکھیں یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ پتہ چلا وہ موبائل کی سسکیاں ہوتی ہیں کہ تسبیح خانے میں آ کے تو مجھے بھول گیا، تو کہتا تھا۔ نماز کے بعد موبائل کھول کے دیکھتے ہیں، شاید لگتا ہے قبولیت کا میسج آیا ہے۔ یہ میں اکثر سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، بہت سسکیاں، رونے کی آوازیں، بڑے بڑے عامل بلاتے ہیں، کہتے ہیں اس جگہ کو دیکھیں، کیا ہے وہ تو موبائل کی سسکیاں، رونا ہوتا ہے، اسے تو وعدے ہیں۔ کہنے لگا 3 چیزیں ہیں، ایک میں، ایک میرا موبائل، ایک میرا چارجر، مجھے چوتھی چیز کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہاں آ کے باہر جانا، باہر پھرنا، موبائل، دوستیاں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچہریوں کی عادت ہوتی ہے، گپ شپ کریں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک سیاسی آدمی ہے، وہ اللہ، رسول، پیغمبر کو بھول گئے ہیں، دن رات اسی کی باتیں کرے گا، دن رات اسی کی باتیں کرے گا، کرتا 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 وہ قرآن بھول گیا، اس کی تجوید بھول گیا، ہر چیز مجبور ہو گئی اس کی۔ اللہ کا نظام دیکھے، وہ سب کچھ بیچارے کا ختم ہو گیا۔ سارا دن اس کے ذہن میں ایک چیز گھوم رہی ہے۔ تو یہاں اسی ماحول سے نکل کے تو آئے ہیں، اسی ماحول سے نکل کے تو آئے ہیں۔ اب اسی ماحول میں آ کے بھی یہاں یہ کریں، کیا خیال ہے؟ تو میری درخواست یہ ہے، انشاءاللہ یہاں تقدیریں اور فیصلے بدلنے آئے، کہیں انشاءاللہ۔ ہاں، خواتین بھی، میں بھی، آپ بھی، تقدیریں اور فیصلے اللہ کے خزانوں سے بدلوانے آئے ہیں۔ اور اگر اللہ کے فیصلے ہیں غربت، ذلت، پریشانی، ناکامی کے، تو اس کی رحمت کے فیصلے بدلنے آئے۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی قربانی، تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا دھیان، وہ ہوگا تو انشاءاللہ۔ اور بعض لوگ بچے لاتے ہیں، بچے چھوڑ دیتے ہیں، بچے اپنی ذمہ داری پہ، بچے اپنی ذمہ داری پہ، ان کو نہ چھوڑیں، ان کو خود سنبھالیں، ان کو نہ چھوڑیں۔ اور بعض اوقات مرد تھوڑے، خواتین بغیر جوتوں کے بیت الخلاء چلی جاتی ہیں، پھر وہاں سے آ کے چٹائیوں پہ پاکی ناپاکی کا خیال تو بہت ضروری ہے، پاکی ناپاکی کا خیال تو بہت ضروری ہے۔ بغیر جوتوں کے بیت الخلاء چلے گئے تو بہت بڑا۔ اور لنگر کی قدردانی کرے، اعتراض نہ ہو، قدردانی ہو، ایک ایک ذرے کی قدردانی، ایک ایک رزق کی قدردانی، اعتراض نہ ہو۔ اور بیت الخلاء میں آئیں تو ایک لوٹا پانی کا بہا کے آئیں، آنے والے کو راحت ملے، آنے والے کو تکلیف نہ ہو، آنے والے کو راحت ملے۔ اور کسی کے بستر اور سامان سے ٹیک نہ لگائیں۔ یہ جو چوکیاں ہیں قرآن پاک والی، اس سے ٹیک نہ لگائیں۔ ہر سال ہماری چوکیاں ٹوٹ جاتی ہیں، نہ کریں ایسا۔ انشاءاللہ آپ جذبے والے ہیں، آپ مخلص ہیں، آپ اللہ کی محبت والے ہیں، اس کی حبیب کی محبت والے ہیں، انشاءاللہ جتنا ادب سے رہیں گے اور مان کے چلیں گے، اتنا خیریں، جھولیاں، برکتیں سمیٹ کے جائیں گے انشاءاللہ، اتنا خیریں اور برکتیں سمیٹ کے۔ اور رات کو جلدی سونے کا، اللہ اکبر، جلدی سونے کی رات کو تدبیر، جلدی سونے اور پھر جلدی اٹھے۔ اور جس وقت سونے کا وقت دیا جائے اس وقت سو جائے۔ سونے کے وقت جب خیر بٹ رہی ہو، ظہر کے بعد خیر بٹے گی، عصر کے بعد خیر بٹے گی، مغرب کے بعد عشاء، اس وقت سونے کی ترتیب نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو خیر کو تقسیم کرنے کا وقت ہو، وقت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، ہائے، وقت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی۔ تو سونے کے وقت میں سو جائے، اٹھنے کے وقت میں پھر خیر کو سمیٹنے والے، برکتوں کو سمیٹنے والے جو ہمارے اجتماعی عمل ہوتے ہیں اس میں پہلے سے تیار ہوں، پہلے سے بیٹھے ہوں،
اور بڑے حشاش بشاش ہو کے بیٹھے ہو، پہلے سے تیار اور پہلے سے بیٹھے ہو انشاءاللہ تعالی. اور جیسے جنتی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا، جہنمی بھی پکڑوائے گا. اللہ اس کی غفلت سے میرا نقصان ہو گیا تھا، اس کی غفلت سے میں چور ہو گیا تھا. ہم اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھیں. الحمدللہ یہاں کوئی چور نہیں ہے، سارے اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں. کہیں الحمدللہ. اپنی چیزوں کو سنبھال کے احتیاط سے رکھیں. ان کھڑکیوں کے باہر نہ تھوکیں، نہ کوئی چیز ڈالیں. لوگ جا رہے ہوتے ہیں چٹائیوں کے نیچے، کوئی چیز، کوئی ایسا، کوئی خدا نہ خواستہ پاک جگہ، صاف جگہ ہے، ادب کی جگہ ہے. اس ادب کی جگہ کو ادب میں اور مقام دیں، اور اپنی روزانہ کی تلاوت کو بہت توجہ دیں. قرآن پاک سے روز باتیں کریں، نوافل پڑھیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد. یہاں آ کے نہ پڑھا پھر کہاں پڑھیں گے؟ اگر یہاں کے آ کے نہ پڑھا کہاں پڑھیں گے؟ تو انشاءاللہ ان چیزوں کی مشق کر کے جائیں گے، محنت کر کے جائیں گے، اور اپنی طبیعت میں اس کی عادت ڈال کے جائیں گے. عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی. عادت بنا لے، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم قبول ہو جائیں گے. ہم کیا ہو جائیں گے؟ قبول ہو جائیں گے. تو آج تھوڑے سے جسمانی سوال ہو، کوئی جسمانی بیماری کے بارے میں ایک بندہ سوال کرے گا، اور سارے جن کے پاس جو ٹوٹ کے کوئی تجربے ہوں گے تو وہ اس کا جواب دیں گے. جی وہ کہتے ہیں گردے فیل نہ ہو، کیونکہ آج کل گردے فیل بہت ہو رہے ہیں. تو گردے فیل نہ ہو، کوئی اپنا خاص تجربہ بتائیں. جی بتائیں، ہر بندہ اپنا تجربہ بتائیں. جی گوکھرو. کہتے ہیں گوکھرو بھی کہتے ہیں اس کو، بکھڑا بھی کہتے ہیں. پیس لیں ایک چمچ رات کو گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیں. صبح اٹھ کے اس کو اچھی طرح مل چھان لیں. سردی ہو تو نیم گرم، گرمی ہو تو تازہ پانی وہی پی لیں. جو گردے فیل ہو چکے ہیں یا جو چاہتے ہیں گردے کبھی فیل نہ ہو، اور یہ پتھری کے لیے بھی، جس کو پتھری ہو، پیشاب بند ہو گردے مسانے میں، اس کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. چند دن چند ہفتے استعمال کریں. اور کوئی اس کا تجربہ، گردوں کا تجربہ؟ مکئی کے بالوں کا قہوہ پیئیں، وہ بھی گردوں کے فیل ہونے، پتھری کے لیے بہت مفید ہے. اور کسی کا تجربہ؟ کہتے ہیں ہمارے پنجگور سے آئے ہیں، یہ ایک دوا ہے جس کو ساڑنگ کہتے ہیں. اب پتہ نہیں دوسرا نام کیا ہے. کانٹے دار اتنے ہوتے ہیں، وہ یہی بکھڑا ہے نا، یہی یعنی آپ اس کو ساڑنگ کہتے ہیں. زمین میں پھیلا ہوا ہوتا ہے وہی، ہاں بکھڑا یہی. یہ کہتے ہیں یہ بھی اسی کا فائدہ بتا رہے ہیں. جی بارش کا پانی ٹھیک. کہتے ہیں گردے کے مسائل ہیں تو بارش کا پانی اگر پیا جائے تو اس سے بھی صحت ملتی ہے اور تندرستی ملتی ہے. اور کسی کو گردے کا کوئی ٹوٹکا؟ میں نے ایک چمچ عرض کیا ہے نا، آپ ذرا بتا دیں. جی اور کسی کو کوئی اس کا تجربہ ہو گردوں کا تکلیف کا؟ ٹھیک. کہتے ہیں جوڑوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو
تو بہڑ کا دودھ استعمال کریں کچھ قطرے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. جی آپ کچھ سوال کریں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ تکلیف ہے کوئی دانہ نکلا تھا جسے فسچولا یا بگندر کہتے ہیں وہی. ہاں ٹھیک ہے. کہنا جی کہنا. تو آپ کے پاس کوئی بھکندر یا فسچولا جسے کہتے ہیں اسے نواسیر بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا کوئی تجربے میں کوئی چیز آئی ہو. جی با سین میم والا جو تعویذ ہے وہ اگر چوسا جائے دن میں 4-5 بار تو فائدہ ہوتا ہے. اور بیت الخلاء کی دعا کہتے ہیں کثرت سے پڑھیں تو فائدہ ہوگا. کہتے ہیں زخم کے اوپر دانے کے اوپر اگر انجیر کا دودھ لگایا جائے تو وہ پہلے پھٹے گا اس کے اندر سے ساری گندگی نکل جائے گی صاف ہو جائے گا اور پھر زخم مل جائے گا. جی مسلسل صدقہ دیں. صدقہ دینے سے یہ بیماری اور تکلیف ٹھیک ہو جائے گی. اور الملک القدوس السلام کہتے ہیں ناف پہ انگلی رکھ کے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں. جی اور ہاں جی بتائیں. جی یہ نواسیر کی بات ہو رہی ہے اس کا پہلے بتا دیں. ایک موضوع چل رہا وہ پورا ہو جائے انشاءاللہ پھر اگلی بات سنتے. اور کسی کا کوئی تجربہ؟ جی کراماتی تیل لگایا جائے تو کہتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کا سوال؟ آپ نے سوال کیا تھا کہ گھٹنے جو ہیں. اچھا جی پچھلے دفعہ یہ ترتیب ہوئی تھی کہ جو یہاں مقیم ہیں وہی سوالوں میں حصہ لے سکیں گے. ہوا یہ تھا جن کو میرے ٹوکن نہیں ملتے تھے وہ ان کو پتہ چل گیا کہ سوال و جواب ہوتے ہیں وہ آ کے یہاں بیٹھنا شروع ہو گئے. تو اصل حق تو آپ کا ہے. اصل تو حق آپ کا ہے. تو اس لیے بندہ ٹوکن بتاتا تھا کہ میرا ٹوکن یہ ہے پھر سوال و جواب ہوتا تھا. آپ کا ٹوکن نہیں ابھی نہیں ملا. اس دفعہ ٹوکن نہیں ملے. بس وہ ہمارا مشورہ ذرا دیر سے ہوا تھا. آج ہی ہمارے مشورے ہوئے ہیں. آج ہی ہم نے طے کیا ہے کہ کھانا کھلانا کیا ہے. آج ہی ہم نے طے کیا کہ کرنا کیا ہے. کرنا کیا ہے. اصل میں میرے احباب اللہ کی مدد مانگتے رہے بہت زیادہ کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو کام نہیں ہوگا. وہ اللہ کی مدد اتنی مانگی کہ یہ بھول گئے کہ کھانا کھلانا کیا ہے. اور پھر آج میں آیا تو وہ طے ہوا کہ یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے. کیونکہ اللہ پاک جزائے خیر دے میرے پاس اتنی طاقتور جماعت ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کی ہر وقت بس لو لگی رہتی ہے. مست رہو سرشار وہ مست اور سرشار ہوتے ہیں. حالانکہ روز تسبیح خانے میں آتے ہیں وقت بھی دیتے ہیں روز تسبیح خانے میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا پہلے نا یہ جوان ہے ان کی بات کر لیں کہ گھٹنے جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کو تکلیف ہے تو گھٹنے کی تکلیف کا بتائیں. جی آپ بیٹھیں. اچھا گھٹنا کہتے ہیں جام ہو رہا ہے مڑتا بھی نہیں. یہ بتا رہے مڑتا بھی نہیں. ہاں جی کون بتائے گا گھٹنے کا؟
حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، ہر رکوع سے اٹھتے ہوئے پڑھیں. ایک اور اور ساتھ کوئی بھی تیل رکھ لیں اور اول آخر 11 بار پڑھیے اور درمیان میں 17 بار اور نشرہ کی صورت بما بسم اللہ 21 دن. کہتے ہیں ایک بوتل رکھیں اپنے ساتھ، اول آخر درود پاک اور 17 بار سورۃ الم نشرہ، اور پانی پر بھی بما بسم اللہ، پانی کے اوپر با بسم اللہ کے پڑھ کے دم کریں. تیل بھی دم رکھیں ساتھ، پانی بھی، پھر اسی پہ دم کر کے وہ پیئیں. یا کہاروں والا جو نقش ہے 41 دفعہ والا وہ لکھیں اور تیل کی بوتل میں ڈالیں، وہ تیل کی مالش کریں. اور گھٹنے کے بارے میں ہر بندے کو سلام میں پہل کریں. کسی کا جواب آ گیا تو اللہ کام بنا دے گا اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. اور ہاں، کہتے جو 33 آیات کی منزل ہے وہ گھٹنے کو پکڑ کے اس پہ دم کریں 3 بار تو گھٹنا ٹھیک ہو جائے گا. ادھر سے کوئی ایک بتا دے پھر اگلا سوال. کوئی کراماتی تیل کی مالش کریں اور انوکھی شفا استعمال کریں، ٹھیک ہو جائے. جی آپ کہتے ہیں نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، بیٹھے تشریف رکھیں. یہ کہتے ہیں نیند نہیں آتی، نیند کا کوئی بتائے. انمول خزانہ. ایک اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تسبیحات فاطمہ پڑھیں. اور یا باعثو یا نورو 11 بار دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں نیند کے لیے. اور فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، سورۃ کہف کی آیت ہے، پڑھتے پڑھتے سو جائیں، نیند آ جاتی ہے. اور پاؤں کے تلوؤں کی مالش کریں سوتے وقت. آدھا چمچ سونف اور آدھا چمچ خشک دھنیا اتنا چبائیں کہ ارک نکل جائے اور اس کو چبا لیں. نیند آئے گی، پہلی خوراک سے آئے گی. جی یہاں سے جی ناک میں سروں کا تیل 1 2 قطرے دونوں طرف ڈالیں، نیند آ جائے گی. ادھر سے آواز آئی تھی. ذہن کو خیال سے خالی رکھیں، نیند آ جائے گی. یہ بتایا. جی اور کہتے ہیں میرے درد سننے سے نیند آتی ہے. اور درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے نیند آتی ہے. کہتے اللہ 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 لا الہ الا ہو، یہ پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی. کہہ رہے میری والد صاحب فرماتے تھے 7 دفعہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہتے 7 دفعہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے. 7 دفعہ بڑی مشکل. یہ سچ ہے، سب سچ، بالکل سچ ہے. یا قیوم پڑھیں نیند آتی ہے. آپ کا تجربہ؟ کہہ رہے مجھے جب نیند نہیں آتی تو آداب معرفت پڑھتا ہوں، فوراً نیند آ جاتی ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے خیریں بانٹنے والا بنائے، سعادتیں لینے والا بنائے. انشاءاللہ روز ایسے تھوڑے تھوڑے سوال و جواب ہوتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بیٹھتے رہیں گے. کوشش کریں جلدی سوئیں،
یہاں کے پل پل کی قدردانی الحمدللہ آپ قدردان ہیں تو آئے ہیں، مزید قدردانی بڑھاتے چلے جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر ہو. بدنی خدمت نہ کرائیں، بدنی خدمت نہ کرائیں، بدنی خدمت نہ ہو، بدنی خدمت نہ ہو. بس چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، بڑے چھوٹوں پہ شفقت فرمائیں. ایک بابا جی تھے جو ایک چھوٹے پہ برس رہے تھے، تو میں نے پھر بابا جی سے دوستی کی، تو میں نے پوچھا بابا جی بچپن کا حال سنائیں. پھر بابا جی نے حال سنایا تو چھوٹا تو مجھے ولی نظر آیا، ولی نظر آیا، تو نہ تھا، تو ولی نظر آیا. شفقت ہو چھوٹوں پہ، اور بڑے بڑوں کی محبت، بڑوں کی خدمت، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت اور ترس آئے گا. اور ایک بات عرض کرو، بڑی خاص بات ہے، اللہم اغفر لی والا 11 دن کا عمل ہے، اس میں ڈوب جائیں. یاد رکھنا پھر 11 دن میں پچھتائیں گے آپ. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. اور جس کو پتہ نہیں وہ پوچھے کیا ہے، فائدے کیا ہے، تاثیر کیا ہے. اور دوسرا 12 نفل کا عمل، 12 نفل کا عمل. یہ 7 مارچ کو 11 دن ختم ہو جائیں گے. آج 1 مارچ ہے، باقی 6 دن رہ گئے. ڈوب جائیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، اور وہ 12 نفل کا عمل اور یا وہابوں کے عمل ڈوب کے ڈوب کے ڈوب کے بہت توجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ توجہ کریں گے، بہت توجہ کریں گے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ الحمد للہ.